सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, अटारनी जनरल भी रहे, गवर्नर भी रहे। खोसा साहब बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज जो फ़ैसला हुआ है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 23 घंटे और चंद मिनट में बेल भी मिल गई 24 तारीख तक। क्या माजी में ये मामूलात हैं अदालतों से ऐसा जिसको सज़ा भी हुई और इश्तिहारी भी हो, मुजरम भी हो, इस तरह रिलीफ की मिसालें कितनी दे सकते हैं आप? जी साहब, कुछ लोग ज़्यादा लाडले होते हैं कानून के भी और माशाअल्लाह मुक़्तदर हलकों के भी, तो ये लाडले वाला सलूक हुआ है। ये पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख़ में कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है कि एक सज़ा याफ्ता अदालती मफरूर और जो धोखा देकर अदालत को 1 महीने के लिए बाहर गया हो और 4 साल फिर इलाज के बहाने मफरूर हो गया हो और सिवाय इलाज के बाकी तमाम उसने जो है वहाँ एक्टिविटीज़ लंदन से लेकर, यूरोप से लेकर, सऊदी अरब से लेकर इमारात यानी दुबई और पता नहीं कहाँ और फिर वहाँ बैठकर कैबिनेट मीटिंग्स करना और पॉलिटिकल माशाअल्लाह बयानात देना और फिर आपके मीडिया पर पूरे छाए रहना और फिर उनकी आमद के चर्चे इस अंदाज से, ये दुनिया की तारीख़ में नहीं हुआ। और फिर माशाअल्लाह हमारी तो जो मैंने खुद कर रखी हैं इमरान खान की पिटिशन जो इसी बेंच, इसी हाई कोर्ट में जो है कई महीनों से ज़ेर इल्तवा हैं और हमारी बहसों के बावजूद अभी वो पाबा सलासल हैं। और यहाँ एक दिन दोपहर को दायर होती है और नैब का प्रोसिक्यूटर भी आ जाता है। मैंने आज तक किसी एक केस में नहीं देखा कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कंसीड किया हो। यहाँ बिना बुलाए वो आकर कहते हैं हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, वो आना चाहते हैं और दूसरे दिन का नोटिस होता है और नोटिस के बाद जो है माशाअल्लाह 24 तारीख तक मिल जाता है। और सज़ा याफ्ता को कभी प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिला करती है। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को तो मिल सकती है, ये जैसे चौधरी बशीर ने तोशा खाने के केस में दी है, चलें वो तो समझ आती है। नैब अदालत के जज चौधरी बशीर साहब ने तोशा खाने के केस में जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक गाड़ी तोहफे के तौर पर ली, जो गाड़ियों की इजाज़त ही नहीं होती है और जो वो तस्लीम शुदा है, जिसमें मेरे ख्याल में सज़ा से बचना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। बाहर के अब उसमें भी मफरूरी के बावजूद चलें वो तो इनको शायद अदालत ने दिया, रियायत की, जो भी किया, मगर उसमें प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट है। सज़ा याफ्ता में तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं सरे से, बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं। अच्छा खोसा साहब, अदब एहतराम से, आपको कानून अजबर याद है, आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। गुजारिश है, इफ्तिखार चोई साहब एक आए थे, मियाँ साहब मुशर्रफ के साथ डील करके रिटर्न आर्डर करके गए थे 10 साल नहीं आऊँगा। उनका टाइम बार्ड भी सुन लिया गया, खासा टाइम बार्ड हो गया था, उनमें भी इनको रिलीफ मिल गया। और इनकी एक रहमत हाउसिंग सोसाइटी थी इत्तेफाक फाउंड्री, 2 अरब की थी, मुबैना तौर पे वो 60 अरब की हो गई, उस पर भी इनके हक पे फैसला हो गया। तो क्या अगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब को मैं वकील किसी गरीब आदमी का करूं जिसने साइकिल चोरी की हो या आटा चोरी किया और उसे सज़ा 7 साल और वो जेल से भाग जाए, क्या आप इस तरह उसको रिलीफ लेके दे सकते हैं कि वो आधे सेकंड जेल भी ना जाए और आके जलसा करे? पहले तो भट्टी साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, साइकिल चोर मुझे वकील ही नहीं रख सकता। अच्छा चले बाहर नहीं, मैं वैसे मफरूज़े के तौर पर खोसा साहब, मैंने तो कल भट्टी साहब की खिदमत में अर्ज किया था कि उस शख्स को तो जिंदगी भर जेल से बाहर ना आए वो। अरे भाई, साइकिल चोरी की तौहीन है। कोई तकड़ी चोरी करो, पता भी चले, और फिर देखेंगे कौन तुम्हें हाथ लगाता है। एक मेरा सवाल सब चीज़ों से हट के है। एक दिन मुझे याद है आपके साथ हमारे सब भट्ट साहब के घर बैठे थे, बहुत सी बातें हुई थी उस बेतकल्फाना महफिल में, उसको तो मैं नहीं दोहराऊंगा, मगर हजूर एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि इज़ रियली लॉ लाइक अ कॉब वेब इन विच द वीकर इज कॉट, और जो ताकतवर है उस वेब को फाड़ के निकल जाता है? क्या आप भी इस कानून की तारीफ से इत्तफाक करते हैं?
نہیں دیکھیں، قانون تو قانون ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا قانون ہو یا آئین ہو، آئین ہمارا اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، بنیادی حقوق اتنے زیادہ ہیں، ریاست کی تعریف جو ہے عوام کو مقتدر کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ قانون پر عمل ہوتا ہے نہ آئین پر عمل ہوتا ہے۔ اب اگر عمل ہم نہیں کرتے، انسان نہیں کرتے، تو وہ بتائیے گا کہ ہم ان انسٹرومنٹس کو اسی طرح سے ہے جس طرح ہم قرآن شریف کو حمائل پہنا کر الماری کی اوپر چوتھے اس پر رکھتے ہیں، اور سوائے ایک دو موقعوں پر جب ہم نے رخصتی کرنی ہو تو قرآن کے سائے میں کرتے ہیں، اور یا جب کوئی اپنا خدا نخواستہ رولت فرما جائے تو اس میں ان کا، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں، وہ لوگ ہیں جو عالم بے عمل ہیں اور قانون میں بالکل مندرجات ہیں، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی غریب اور امیر کی تفاوت نہیں ہے، کوئی چھوٹے بڑے کا اس میں نہیں ہے، کوئی ذات پات کی جو ہے اس میں نہیں ہے، جینڈر ڈسٹنکشن نہیں ہے، مگر یہ ساری چیزیں بد ہم کرتے ہیں، اور یہ ہم بالکل، اس میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح آج نواز شریف کو ریلیف ملی ہے، اس سے زیادہ تضحیک اور وہ نہیں ہو سکتی ہے توہین عدالت کی اور عدالتی نظام کی اور آئین کی اور قانون کی۔ تو یہ بالکل بھٹی صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا مطلب ہے ہمارا جو ہے قانون یہ عیسیٰ خمیسہ کے لیے تو اور وہ اس کا جو ہے وہ ہے، لیکن ہم محترم نواز شریف صاحب کے لیے دوہرا معیار ہے ہمارا، ان کو ایک ہی دن میں مل جاتی ہے، اور یہاں لوگ 6 مہینے سال انتظار کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ یقیناً جج صاحب نے ان سے پوچھا تو ہوگا آپ 4 سال کون سے ہسپتال میں علاج کراتے رہے، اگر خدا نہ خواستہ بیمار تھے، اللہ صحت دے، تو آپ سعودی عرب، چین، اسپین کیسے جاتے رہے اور پاکستان کیوں نہ آئے؟ یہ ساری باتیں تو انہوں نے میڈیکل رپورٹ تو دیکھی ہوگی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بھٹی صاحب ایک بات میں 15 دن کا کہہ کے جائے اور 4 سال بعد آئے اور اس سے اس کی میڈیکل رپورٹ ہسٹری نہ لی آئے کہاں بھٹی صاحب؟ بیل ان ایبسینشیا ہوئی نا سر، وہ تو تھے ہی نہیں، کسی وکیل کو کوئی رپورٹ دی ہوگی نا، ورنہ ادروائز تو ایک ڈیٹ پہ نہ جاؤ۔ تو دوسری بات، خدا صاحب یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی سزا بھی ختم ہو گئی، مسلم لیگ نون کے رہنما، اور اگلے وزیر اعظم بھی وہ ہو سکتے ہیں، اور بادی النظر میں مبینہ طور پر تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ کیا موجودہ طور پر سمجھ رہے ہیں جو حالات ہیں، پیپلز پارٹی 10 دفعہ کہہ چکی ہے لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں، شفاف الیکشن ہونے کی توقع ہے پاکستان میں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ درخواست جس طرح فرما رہے تھے، بالکل یہ ان کی عدم حاضری میں ہو نہیں سکتی تھی بائیو میٹرک کے بغیر۔ یہ پچھلے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب باقاعدہ باضابطہ ایک مفصل فیصلہ دے چکے ہیں۔ یہ ایک یعنی پراکسی قسم کی پٹیشن ہوئی ہے اور ریلیف ملی ہے محترم نواز شریف صاحب کو، جو مل نہیں سکتی تھی بغیر ان کی حاضری کے، بغیر ان کی عدالت میں موجودگی کے، یا بغیر ان کے بائیو میٹرک کروانے کے۔ یہ پٹیشن یعنی سماعت کے لیے لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر آپ اور کوئی اور میں اگر اس طرح کی کوئی جرت کرے تو وہ آفس ہی اٹھا کے پھینک دے گا، اس پر نمبر بھی نہیں لگے گا، جج کے پاس وہ پٹیشن جائے گی بھی نہیں۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہیں آپ دیکھ لیں کہ قانون، یار بھٹی ویسے کیوں میرا منہ کھلواتے ہو؟ یہ ڈیل تمہیں بھی پتہ ہے کب ہوئی تھی، یہ جب محترم نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی وہاں ایک ڈیل ہوئی تھی، یہ سارا اس کا سکرپٹ ہے، ڈیل کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ سو اس میں سبھی شامل ہیں، اور بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں، وہ پتہ نہیں مغلیہ دور کا پھر آغاز ہوا چاہتا ہے، اور بیوگل بجے گا اور پھر امیر المومنین بن جائیں گے، جیسے 15ویں ترمیم انہوں نے قومی اسمبلی سے پاس کروا لی تھی، لیکن سینٹ میں 2/3 نہیں تھی، کیونکہ محترم نواز شریف صاحب کی جبلت تابع کرتی ہے آئین اور قانون کو۔ آئین تو قانون بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ آپ جیسے صاحب علم ہمیں یہ فرماتے رہے 90 دن سے نگران حکومت نہیں جاتی، پنجاب اور کے پی آپ کے سامنے ہے، 7 نومبر کو یہ ختم ہو جائے گا۔ آئین تو میرا حال آپ کا سائیڈ پہ رکھ دے۔ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے،
سردار لطیف کھوسا ایز اے پولیٹیشین ایز اے آئینی ماہر کیا صاف شفاف الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ لوگ تو شرطیں لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہ ایک کاغذی کاروائی ہے، الیکشن کب بھی ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بھٹی صاحب یہ لکھ لیں اگر شفاف الیکشن ہوتا ہے تو ایک سیٹ بھی نواز شریف لاہور سے نہیں لے سکتا، ایک سیٹ نہیں لے سکتا ہے۔ اور یہ جو ماشاءاللہ الیکٹیبلز جو بنے ہیں، وہ چاہے ترین پارٹی بنی ہے، چاہے کھٹک پارٹی بنی ہے، چاہے ساؤتھ پنجاب کا کوئی بننے جا رہا ہے، یا جو باپ پارٹی کا تو میں نہیں کہتا، وہاں تو ہوتی نامینیشن ہے، یہ ایک بھی ان میں سے الیکٹ نہیں ہوگا۔ عوام کے غیظ و غضب سے ڈرو، اب ان کے غصے کو دیکھو، یہ ان کی بریانیاں بھی کھائیں گے، انہی کی گاڑیوں پر چڑھ کے بھی جائیں گے، ان کے ہانڈا موٹر سائیکل جو انہوں نے ماشاءاللہ آفر کر رکھی ہے، 100 اگر بندے آئیں گے تو ایک ہانڈا ملے گا، 200 لائیں گے تو 2 ہانڈا ملیں گے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ لینے کے باوجود ووٹ نہیں ملے گا نواز شریف کو یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کو، بالکل نہیں ملے گا۔ عوام کا جو غصہ ہے، جو کچھ انہوں نے، ان کا بیانیہ ہے کیا؟ یہ کس منہ سے جائیں گے؟ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ مجھے بتائیں کہ 18 مہینے میں کوئی ایک بات بتا دے، ایک بات جو انہوں نے عوام کی بہبود اور فلاح اور ان کی بہتری یا ملک کی بہتری کے لیے کی ہو، یا آئین پر عملداری کی ہو، یا قانون پر عملداری کی ہو، کوئی ایک بات تو بتا دے۔ تو یہ کیا لے کے جا رہے ہیں کہ جی نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہنے شروع ہو جائیں گی، نواز شریف آئے گا تو ایک فلاحی مملکت اور ریاست بن جائے گی۔ او بھائی، پاکستان کا باقی بچا کھچا جو کچھ رہ گیا ہے اس پر رحم کرو۔ دھرتی ماں کو جس طرح لوٹا ہے آپ نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ کوئی پاناما لیگ کو پاکستانی کسی ایجنسی کی بنی ہوئی نہیں تھی، اور پھر جو براڈ شیٹ والی کمپنی آپ نے انگیج کی تھی، اس نے دنیا کے جو ہے مختلف ڈیٹیکٹیوز رکھے تھے جنہوں نے ایسٹس آپ کے ٹریس کر کے سارے سامنے رکھے۔ پھر جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ میں بنی تھی، 10 والیومز ہیں آپ کی کرپشن کی داستانوں کے، اور وہ جو پاک لین تھی، یا آپ کی جو حدیبیہ پیپر مل تھی، یا وہ ماشاءاللہ آپ کے سمدی صاحب کا جو جوڈیشل کنفیشن ہے اسحاق ڈار کا، اس نے بتایا کہ کس طرح منی لانڈرنگ کر کے میں قاضی فیملی کے نام پر فیک اکاؤنٹس لے کے جاتا تھا، کس طرح جیلی شیل کمپنیاں بنی، نیلسن نیسکول وغیرہ 6 کمپنیاں تھیں جو آف شور کمپنیز بنائی گئیں، جن کے نام ذریعے سے یہ جائیدادیں باہر خریدی گئیں، وہ ساری پاک لین ویوز میں رہ بھی رہے ہیں اور مانتا بھی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو بری ہو گئے۔ او بھائی، جب تم قانون ہی اپنا جو ہے ٹیلر میڈ بنا کے اپنے من پسند بنا لو گے، جب تم عدالتیں ہی ماشاءاللہ اس پہ پروسیکیوٹرز تمہارے جا کر کہہ دیں گے کہ شہادت ہے ہی کوئی نہیں، ثبوت، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کل جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ تو مخالفت نہیں کر رہے تو پھر کل کو آپ کہیں گے کہ پھر اپیل کی کیوں آپ پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی آخر یہ کہا۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیے، بھلے ملی ہے پروٹیکٹیو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کل ان کا ایک جلوس گزرا، وہاں پتہ کیا نعرے لگے بھٹی صاحب؟ نعرے لگے گلی گلی شور ہے، نواز شریف چور ہے، یہ نعرے لگے ان کے اس جلوس میں۔ تو کر لیں ذرا، یہ بھی شوق پورا کر لیں۔